दूसरे वनडे क्रिकेट मैच में न्यूजीलैंड के 293 रन के हदफ में पाकिस्तानी ओपनर्स एक बार फिर नाकाम हो गए। पहले अब्दुल्ला शफीक, फिर बाबर आजम और उसके बाद इमाम उल हक भी पवेलियन चलते बने। न्यूजीलैंड की तरफ से मिचेल शानदार 99 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद अब्बास 41, निक कैली 31, हेनरी निकोलस 22 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद वसीम और सुफियान मुकीम ने 2-2 विकेट्स हासिल की। फहीम अशरफ, हारिस रऊफ और आकिफ जावेद एक विकेट ले सके। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत खराब होने पर नवाब शाह से कराची अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल जराये के मुताबिक सदर आसिफ जरदारी को इन्फेक्शन और बुखार हुआ। मेडिकल टेस्ट किए गए। सदर आसिफ जरदारी के मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन की जेर निगरानी इलाज जारी है। पार्टी रहनुमाओं के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत पहले से बेहतर है। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को फ़ोन किया और खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म ने सदर आसिफ अली जरदारी की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको जल्द सेहत कामिला अता करे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने डॉक्टर आसिम को फोन करके आसिफ जरदारी की खैरियत मालूम की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने सदर आसिफ अली जरदारी को दुबई मुंतकिल करने की खबरों की तरदीद कर दी। सोशल मीडिया पर बयान में शर्जील मेमन का कहना था कि सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत बेहतर हो रही है। सदर मुमलिकत को दुबई मुंतकिल करने की खबरें दुरुस्त नहीं हैं। सदर जरदारी जल्द सेहतयाब होंगे। पीपल्स पार्टी का सिंध भर में नई नहरों के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। सिंध के तमाम शहरों में एहतजाजी मशाल बरदार रैलियां निकाली जाएंगे। लाड़काना में पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने कहा कि पानी का मसला सिंध के मुस्तकबिल का सवाल है। पीपल्स पार्टी अवाम की जिंदगियों की हिफाजत के लिए कैनाल मंसूबे के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखेगी। यह मंसूबा सिंध के नुकसान में है। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नवाब शाह में मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सदर आसिफ जरदारी को सियासी सूरत हाल से आगाह किया। सदर और वज़ीर आला ने दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने के मंसूबे से मुताल्लिक मुशावरत की। ज़राए के मुताबिक सदर को नहरों के मंसूबे के खिलाफ पीपल्स पार्टी के एहतजाज और मुजाहिरों की रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सिंध के अवाम की फलाह बहबूद हुकूमती तरजीहात का हिस्सा है और सिंध की तरक्की ही पाकिस्तान की तरक्की जुड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से टेलीफोन पर गुफ्तगू की, जिस दौरान मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सिंध के अवाम की फलाह बहबूद हुकूमती तरजीहात का हिस्सा है। बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन सलमान अकरम राजा, नियाजुल्ला नियाजी, शुएब शाहीन, फैसल मलिक एडवोकेट को मुलाकात की इजाजत न मिली। सलमान अकरम राजा जेल इंतजामिया पर बरहम, कहा मैंने ही नाम दिया और मुझे ही मुलाकात की इजाजत न मिली। पहले हमें अंदर भिजवाएं, नंबर पूरे न करें। तफसीलात के लिए देखिए अनवर अब्बासी की ये रिपोर्ट। पीटीआई से मुलाकात कराने पर पीटीआई और जेल हुकाम में तल्ख कलामी। जेल हुकाम ने सलमान अकरम राजा, नियाजुल्ला नियाजी, फैसल मलिक, शुएब शाहीन को रोक लिया। बानी पीटीआई के लिए आने वाला खाना भी वापस। आजम सवाती, नादिया खटक, मुबशर अवान ने जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से मुलाकात की। सलमान अकरम राजा ने लिस्ट में शामिल अंसर कियानी और ताबिश फारूक को अंदर जाने से रोक दिया। बोले लिस्ट के मुताबिक सिर्फ आजम सवाती को मुलाकात के लिए भिजवाया गया। अदालती हुक्म वाज़ेह है कि बैरिस्टर गौहर और इंतजार पंजोथा जो नाम देंगे उन्हीं की मुलाकात होगी। मुलाकात में आजम खान सवाती की बानी पीटीआई को जुनैद अकबर की शिकायत। कहा जिन बंदों को जमात से निकाल देना चाहिए उनको जुनैद अकबर ने हजारा का जनरल सेक्रेटरी और मानसहरा का सदर बना दिया। जुनैद अकबर के बारे में बताया कि बड़ा अच्छा आदमी है, लेकिन मैंने उनको शिकायत दी कि उनके सवाबी के जलसे के अंदर में जो जुलूस लेके जा रहा था, मैं खुद नहीं था, मेरे मानसरा की लीडरशिप थी, उनको रोका गया, मुझे और मेरे बाप को गालियां निकाली गई। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि जुनैद अकबर से बात करूंगा, पार्टी में कोई लड़ाई नहीं, छोटे मोटे मामलात चलते रहते हैं। नादिया खटक ने कहा कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कॉन्फ्रेंस रूम में हाथों में हाथ डाले इकट्ठे बैठे थे, दोनों बिल्कुल ठीक थे। मुलाकात करने वाले मुबशर मकसूद ने कहा ईद के मौका पर बानी पीटीआई की बच्चों के साथ बात नहीं कराई गई, किताबें फिर रोक ली गई हैं। अडियाला जेल में बानी पीटीआई के लिए आने वाला खाना जेल हुकाम की जानिब से इजाजत न मिलने पर वापस रवाना कर दिया गया। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम सवाती का आजम सवाती की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा आजम सवाती के इल्जामात बेबुनियाद हैं, मैं अपना मौक़िफ़ बानी पीटीआई के सामने पेश करूंगा। करप्शन के इल्जामात झूठ का पलंदा हैं, जवाब पहले ही एहतसाब कमेटी को दे चुका हूं।
وفاق پن بجلی کے خالص منافع کی مد میں خیبر پختونخوا کے بقایا جات ادا کرے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھا۔ خیبر پختونخوا کے 75 ارب روپے کے واجبات جمع ہوئے، صوبوں کو ملنے والی اس رقم کی شرح کا تعین مشترکہ مفادات کونسل نے کرنا ہے۔ کونسل نے اس مقصد کے لیے قاضی کمیٹی میتھڈالوجی کے منظوری دی تھی۔ راستے میں کہا گیا کہ مالی سال 2016-17 کے مطابق خیبر پختونخوا کے 128 ارب روپے بقایا جات کی تصدیق کی گئی۔ خیبر پختونخوا حکومت کو درپیش مالی بحران کے پیش نظر مسئلے کے فوری حل کی ضرورت ہے۔ ٹینکر حادثات پر تشویش ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی ایک بار پھر ٹینکر حادثات پر تنقید۔ کوئی بھی واقعہ پہلا اور آخری نہیں، دکھی دل کے ساتھ زینب کے والد سے تعزیت کے لیے آیا۔ ہمیں نہیں پتا پھر کوئی زینب جیسا واقعہ پیش نہ ہو۔ زینب بیٹی کے واقعے کو میں نہیں بھولنے دوں گا۔ زینب بیٹی کے واقعے کو میں نہیں بھولنے دوں گا کہ یہ شہر لاوارث نہیں ہے۔ یہ جو زینب بیٹی کا واقعہ ہے یہ دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ ایک نامولود بچہ ماں کے پیٹ سے نکل کر روڈ پر گر جائے اور کوئی پرسان حال نہ ہو، تینوں ماں باپ اور بچہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اور پھر بھی یہ شہر خاموش رہے، یہاں کے لوگ خاموش رہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ انصاف ملنے تک ان کی آواز بن کر میں ان کے ساتھ رابطے میں رہوں گا، میری پارٹی رابطے میں رہے گی، اور آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں اس کے لیے ہم رات دن کوشش کریں گے۔ عید پر ملی عیدی خرچ کرنے کے لیے بچوں نے بڑوں کے ساتھ تفریحی مقامات کا رخ کر لیا اور خوب ہلا گلا کرتے نظر آئے۔ ہر طرف رنگوں کی کہکشاں سجی تھی۔ بچوں کے علاوہ بڑے بھی جھولوں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ دیکھیے بلال علی کی رپورٹ۔ تو بچوں کی ہوتی ہے، اس محاورے کو بچے حقیقت کا روپ دیتے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ دن بھر عیدی وصول کرنے کے بعد اسے خرچ کرنے کے لیے بچے بڑوں کے ساتھ تفریحی مقامات پر پہنچے اور خوب ہلا گلا کیا۔ بچے اور بڑے جھولوں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ عید فیملی فیسٹیول رنگوں کی کہکشاں سجائے تھا۔ بچے جمپنگ پیڈ پر اچھل اچھل کر اپنی خوشی کو دوبالا کرتے رہے۔ بچوں اور بڑوں کا کہنا تھا کہ عید کے دن تفریح کا مزہ ہی الگ ہے۔ عید کے ایام میں ہر طرف گہما گہمی شہر کراچی کی روایت ہے جو ان عید کے ایام میں بھی برقرار ہے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر نبیل میرجد کے ساتھ بلال علی، ABN نیوز کراچی۔ ویلکم بیک، آگے بڑھیں۔ آپ کو بتائیں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے عید کے دوسرے دن ملک بھر سے آنے والے کارکنان اور شہریوں نے بھٹو ہاؤس دوڈیرو میں ملاقاتیں کی۔ بلاول بھٹو کے ہمراہ آسفا بھٹو فریال تالپور بھی بھٹو ہاؤس دوڈیرو میں عید کے لیے آنے والے شہریوں سے ملاقاتیں کرتے رہے۔ بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کے لیے بھٹو ہاؤس دوڈیرو میں سینکڑوں افراد کا تانتا بندھ گیا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے عید کے دوسرے دن اپنے حلقہ انتخاب کے ووٹرز اور تنظیمی عہدیداران اور کارکنان سے ملاقاتیں کی۔ عوام اور کارکنان کی مختلف مسائل سے متعلق تجاویز کو سنا اور فوری حل کے لیے ہدایات جاری کی۔ بلاول بھٹو زرداری نے عید کے دوسرے دن صحافیوں سمیت مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد سے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ سے ملاقات، عید الفطر کی مبارکباد پیش کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ملاقات میں صوبے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما سینیٹر میر کبیر احمد، محمد شہی، صوبائی وزیر بخت محمد کاکڑ، پارلیمانی سیکرٹری میر عبید اللہ گورگیج اور دیگر بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے صوبے میں ترقی کے لیے تمام پارلیمانی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنے کا عزم دہرایا۔ وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی کا کہنا تھا کہ مثبت تجاویز کا خیر مقدم کریں گے، مقصد بلوچستان کی ترقی اور امن ہے۔ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کی جانب سے بھی وزیر اعلیٰ اور ان کے رفقا کو عید الفطر کی مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے مختلف سفیروں، اعلیٰ افسران اور پارٹی اراکین اور عہدیداروں نے ملاقاتیں کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے ترکی، سعودی عرب، عمان اور قطر کے سفیروں نے ملاقات کی اور عید کی مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے عراق، بنگلہ دیش، جاپان، ملائیشیا، انڈونیشیا اور افغانستان کے سفراء نے بھی ملاقات کی۔ چیف سیکرٹری، IG پولیس اور اعلیٰ افسران بھی ملاقات میں موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے سینیٹرز، قومی صوبائی اسمبلی اراکین کی بھی ملاقات ہوئی۔ لاہور میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا عید پر شہدائے وطن کو سلام۔ کیپٹن شہید محمد علی قریشی کے خاندان سے ملاقات۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ریلوے آفیسرز کالونی والٹن میں شہید کیپٹن محمد علی قریشی کی رہائش کا آمد۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی شہید کیپٹن محمد علی قریشی کی والدہ، اہلیہ، معصوم بیٹی، انکل اور دیگر اہل خانہ سے ملاقات۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے شہید کیپٹن محمد علی قریشی کی عظیم قربانی کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔
وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے شیخوپورہ کا دورہ کیا اور صفائی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ ستھرا پنجاب پروگرام پورے صوبے میں کامیابی سے جاری ہے۔ شیخوپورہ کو انتظامیہ عید کے روز بھی شہریوں کو صاف ستھرا ماحول مہیا کرنے میں مصروف ہے۔ شیخوپورہ آنے کا اتفاق ہوا اور مجھے یہ کہنے میں بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ جتنی صفائی اور جتنے بہتر ارینجمنٹس میں نے اس عید پہ دیکھے ہیں اپنی پوری لائف میں کہیں نہیں دیکھے۔ میرا ستھرا پنجاب کے حوالے سے جو ہمارے منسٹر ہیں ان کو بھی، ان کی پوری ٹیم کو بہت بہت مبارکباد انشاءاللہ تعالی۔ یہ ستھرا پنجاب جو ہے انوائرمنٹل چینج کے حوالے سے بھی اور لوگوں کی زندگیاں بہتر کرنے کے لیے بھی جو چینج لا رہا ہے، یہ اس جگہ کو مجھے ہمیشہ گزرتی رہی ہوں میں یہاں سے گزر نہیں سکتے تھے آپ۔ اٹ واز امپاسبل کہ آپ یہاں سے گزر سکیں۔ اس وقت اتنا نارمل جو ہے وہ یہاں پر ماحول ہے، وہ گندگی، وہ بدبو نہیں ہے جس کے اوپر یہاں سے لوگ گزر نہیں پاتے تھے۔ سو تھمز اپ، ویل ڈن۔ کارٹلنگ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علی محمد خان کا کہنا تھا کہ ملک کے موجودہ مسائل کے حل کے لیے تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں اور عسکری قیادت کو ایک میز پر بیٹھنا ہوگا۔ جب تک ملک کا سب سے بڑا لیڈر جیل میں ہوگا، دہشت گردی سمیت دیگر مسائل پر قابو پانا مشکل ہوگا۔ ملک کے استحکام کے لیے تمام اداروں اور قیادت کو ایک پیج پر آنا ہوگا تاکہ ہم سب مل کر ترقی کی راہوں پر گامزن ہو سکیں۔ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی ترقی اور امن کا قیام ممکن نہیں، اس لیے تمام فریقین کو ایک دوسرے کی بات سننا ہوگی اور ملک کی بہتری کے لیے مشترکہ اقدامات کرنا ہوں گے۔ اور عمران خان صاحب کو جب تک آپ باہر لے کے نہیں آئیں گے تو تب تک تحریک انصاف اور یہ لاکھوں کروڑوں ووٹر سپورٹر جو ہیں وہ کسی صورت آپ کے قریب نہیں آئیں گے۔ سیاسی استحکام جب تک نہیں آئے گا تب تک ملک میں امن و امان نہیں آ سکتا، اور سیاسی استحکام کے لیے سیاسی جماعتوں کو آپس میں بیٹھنا پڑے گا۔ جب تک آپ ملک کے سب سے بڑے آدمی کو باہر لے کے نہیں آئیں گے، سب سے بڑے لیڈر کو، کون سا سیاسی استحکام اور کون سا قومی یکجہتی؟ تو جب تک ان تمام لوگوں کو آپ باہر لے کے نہیں آتے، آپ مجھے بتائیں کون سا پاکستان آگے جا سکتا ہے؟ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر صاحب کہتے ہیں کہ پارٹی قیادت پی ٹی آئی شہداء کے لواحقین اور اسیروں کے خاندانوں کے ساتھ گزار رہی ہے۔ ملک کا عظیم لیڈر اپنی فکر سے آزاد اور کارکنان کی فکر میں مگن ہے۔ بیرسٹر صاحب کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو نواز شریف اور زرداری کی طرح اپنی ذات کی فکر نہیں، یہی فرق ہوتا ہے حقیقی اور جعلی رہنماؤں میں۔ نواز شریف اور زرداری نے ہمیشہ کارکنان کو مشکل میں چھوڑ کر فرار ہونے میں عافیت سمجھی۔ گجرات میں وفاقی وزیر چودھری صالح حسین کا ڈسٹرکٹ جیل اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز عزیز بھٹی شہید اسپتال کا دورہ۔ جیل میں قیدیوں کو مسلم لیگ ق کے کارکنان کے ہمراہ عید گفٹ تقسیم کیے۔ قیدیوں کے مسائل اور شکایات سنی اور ازالے اور حل کے لیے سپرنٹینڈنٹ جیل اور ڈپٹی کمشنرز کو ہدایات جاری کی۔ عزیز بھٹی شہید اسپتال کی مختلف وارڈز کا وزٹ کیا اور مریضوں کو تحائف تقسیم کیے۔ چودھری صالح حسین کا کہنا تھا کہ مریضوں کو علاج معالجے کی بہتر سے بہتر سہولیات یقینی بنائی جائیں گی۔ مریضوں کی بڑھتی تعداد کے پیش نظر چودھری شجاعت کے نام سے منسوب اسپتال تعمیر کیا جا رہا ہے۔ صحت صفائی سہولیات پر کوئی سمجھوتا قابل قبول نہیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے لندن میں بارڈر سیکیورٹی سمٹ 2025 میں شرکت کی اور برطانوی حکام سے غیر قانونی امیگریشن، سرحدی سیکیورٹی اور انسانی اسمگلنگ پر گفتگو کی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ نے جرمنی، اسپین، آسٹریا اور پولینڈ کے وزرائے داخلہ سے بھی ملاقاتیں کی۔ طلال چودھری نے عالمی سطح پر قانونی امیگریشن کے فروغ اور غیر قانونی امیگریشن کے خاتمے کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر زور دیا۔ پاکستان نے سمٹ میں اہم تجاویز پیش کی اور اس بات پر زور دیا کہ عالمی تعاون سے دہشت گردی اور سرحدی جرائم کے خاتمے کے لیے اقدامات ضروری ہیں۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں چترال میں زلزلے کے شدید جھٹکے، شہریوں میں خوف و ہراس۔ شدید زلزلے کے باعث علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔ فوری طور پر زلزلے کی شدت معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، چترال میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ شہریوں میں خوف و ہراس کی لہر پھیل گئی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، قوم کی سوچ۔